बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलीम सुलेमानी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम कुछ लम्हात सुलेमानी के साथ। आज हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं और जैसे कि आप हजरात को मालूम है कि गुज़श्ता कुछ दिन पहले असम्बली से एक बिल पास हुआ है वक़्फ़ अमलाक के बारे में, और उलमा की तरफ से ये बात सामने लाई जा रही है कि ये बिल आइंदा में मसाजिद के लिए, मदारिस के लिए और दीगर इस्लामी मकामात के लिए ख़तरे का बाइस बन सकता है या बना हुआ है। इस हवाले से इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मसालिक के उलमा से राब्ते हुए उनका कहना था कि ये बिल हमें हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। इस बिल में क्या है, इस बिल के क्या तअस्सुरात हो सकते हैं, क्या असरात हो सकते हैं, और इस बिल को उलमा कबूल क्यों नहीं कर रहे हैं, इस हवाले से आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुदीर जामिया दारुल हुदा इस्लामाबाद और तहरीक मसाजिद व मदारिस के सीनियर नायब सदर मुफ्ती अब्दुस्सलाम साहब के साथ आज हम मौजूद हैं। और पहले तो हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस बिल में क्या है। सबसे पहले तो मैं हज़रत आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले हमें ये बताएं कि इस बिल में है क्या, इस बिल के अंदर जो मौजूद है तमाम शुकूक यानी कि उनका खाका हमारे सामने पेश कर दे तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले तो मैं हज़रत मौलाना सलीम सुलेमानी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो करंट इश्यूज़ आते हैं और मुल्की और बैनुल अक़वामी मसाइल आते हैं, माशाअल्लाह आप बेदार मगज़ हैं और उन मसाइल की निशानदेही भी आप करते हैं और उन मसाइल पर एक भरपूर अंदाज में आप अपना मौक़िफ़ भी पेश करते हैं। और सच्ची बात यह है, मैं भी इस इंटरव्यू से पहले इनको बता रहा था कि मुझे ऐसे लोग बड़े पसंद हैं जो मुतहर्रिक हों। तो अल्लाह ताला आपको इसका जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने जो सवाल किया है कि ये बिल मेरे हाथ में है, ये बिल हैं जो कौमी असम्बली से पास हुआ है जी। इस बिल में बड़ी तफसील है, इसके जो मुंदरजात हैं उससे हमने खुलासा निकाला है जी। तो इसमें कई बातें हैं, लेकिन जो तशवीश नाक किस्म की बातें हैं और ख़तरनाक किस्म की हैं, कुछ खुलासे के तौर पर ये बातें हैं। नंबर एक बात इस बिल में ये है कि वफाक के ज़ेर इंतज़ाम तमाम इलाक़ों में मसाजिद और मदारिस और इमाम बारगाहें ये चीफ़ कमिश्नर के पास रजिस्टर्ड होगी। ये बात तो चूँकि हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन का हमारा ख़ुद मुतालबा है जी। लेकिन इसमें इस शिक में आगे है कि इसका इंतज़ाम और इंसराम भी हुकूमती निगरानी में होगा। ये पहली बात है कि मसाजिद, मदारिस और इमाम बारगाहें हैं, ये हुकूमती निगरानी में ये इदारे चलेंगे जी। दूसरी बात यह है कि हुकूमत को वक्फ अमलाक पर कायम तामीरात की मनी ट्रेल मालूम करने और ऑडिट करने का इख्तियार होगा जी। आप जानते हैं कि दीनी मदारिस और मसाजिद ये मुसलमानों के और मुखय्यर हजरात के ताउन से चलते बिल्कुल। कुछ एक आध लोग जो बाहर जिनका ताल्लुक़ हो और वो हुकूमत को पता है। इस शेख का मतलब ये है कि कल को कोई भी हुकूमती आदमी आकर के इस बिल को सामने रख करके वो पूछेगा कि जी आपका ये कमरा बना है, इसका सरिया कहाँ से आया था जी। इसमें आगे चल करके ये बात है कि अगर ये मनी ट्रेल ना दे सके तो इसको 2.5 करोड़ रुपए जुर्माना, 2.5 करोड़ रुपए जुर्माना और 5 साल तक कैद हो सकेगी जी। और इस शख्स के ऊपर जिसने मदरसा बनाया है, जिसने मस्जिद बनाई है, जिसने कोई खानकाह बनाई है, मज़ारात का जिक्र है, अगर वो मनी ट्रेल ना दे सका तो उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के जो इन्होंने ख़तरनाक किस्म के कवानीन बनाए हैं, ठीक है, जो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है
ان کے لیے بنائے، ہم اس پر بات نہیں کرتے، جی جی لیکن وہ قوانین بھی اس مدرسے کو چلانے والے، مسجد کو چلانے والے یا کسی امام بارگاہ کو چلانے والے اس پر لاگو ہوں گے۔ جی یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اسی طرح اس میں ایک بات ہے کہ وقف زمینوں پر قائم تمام مساجد اور مدارس وفاق کے کنٹرول میں ہوں گے۔ جی یہ بات تو ابھی کہی بھی گئی اور یہ عجیب سی بات ہے۔ جی اچھا، اس میں آگے چل کر کے ایک بات ہے کہ حکومت جو ہے ان مدارس کے لیے، مساجد کے لیے، وقف جگہوں کے لیے ایک منتظم اعلیٰ مقرر کرے گی، یعنی چیف کمشنر کو یہ اختیار دیا گیا ہے، وہ کسی کو مقرر کرے گا۔ جی اچھا، یہ جو منتظم اعلیٰ ہوگا، اس کے جو اختیارات ہیں، اس کے اختیارات میں یہ بات لکھی ہے کہ کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی بھی جگہ پر اگر کوئی شخص کوئی تقریر کر رہا ہے، کوئی بیان دے رہا ہے، کوئی لیکچر دے رہا ہے، تو اس کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ اگر یہ اس کو روکنا چاہے تو روک سکتا ہے۔ جی مثلا اس جمعے میں وہ کہیں کہ جی آپ نے تقریر نہیں کرنی ہے، آپ صرف عربی خطبہ پڑھ لیں اور آپ چلے جائیں، جی یہ روک سکے گا۔ آپ جو ہے وہ کسی موقع پر کوئی بیان کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے معاشرتی اور جو مسلمانوں کے دینی حوالے سے معاملات ہے اس پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو ایک عنوان دیتے ہیں کہ جی آج اس پر بات ہوگی، اور وہ آ کر کے آپ کو روکتا ہے کہ جی آپ اس پر تو بات نہیں کر سکتے، جی یہ منتظم اعلیٰ کو اختیار حاصل ہوگا۔ جی اچھا، اس میں ایک بات جو لکھی ہے کہ اگر یہ جو منتظم اعلیٰ ہے یہ اس کو روکتا ہے، اس کے بیان کو روکتا ہے، اور یہ شخص جو محتمم ہے، مسجد کا خطیب ہے، کسی جگہ تقریر کرنا چاہتا ہے اور یہ نہیں مانتا، تو یہ بغیر وارننگ کے کہ پہلے اس کو وارننگ دی ہو یا اس کو بتایا ہو یا اس کو تنبیہ کی ہو، یہ اس کو حکومت اٹھا سکے گی، اور اٹھوانے کے بعد یا اٹھائے جانے کے بعد 6 مہینے تک اس کو جیل میں رکھا جائے گا۔ اس 6 مہینے کے دوران یہ اپنی ضمانت نہیں کرا سکے گا، جی اس 6 مہینے کے دوران یہ کسی عدالت میں نہیں جا سکے گا، جی اور 6 مہینے پورے ہونے کے بعد لکھا ہے اگر اس کا جرم ثابت نہیں ہوا تو اس کو رہائی ملے گی، لیکن یہ کسی عدالت میں جا کر کے اس حبس بیجا کے بارے میں سوال نہیں اٹھا سکے گا کہ آپ نے مجھے گرفتار کیا تھا تو گرفتاری کی وجہ کیا تھی۔ کیا تھی؟ اب یہ بڑی خطرناک بات ہے، 6 مہینے بالکل۔ حالانکہ قتل جو مثلا 302 کیس ہے اس میں آپ ضمانت بھی کر سکتے ہیں، کیس بھی لڑ سکتے ہیں، یہاں کچھ نہیں کر سکتے، اور یہاں کچھ نہیں اور کر آخر میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ اس حبس بیجا کے بارے میں کوئی سوال نہیں اٹھا سکتے، سوال نہیں اٹھا سکتے نہ اگرچہ آپ باہر بے گناہ ہیں۔ آپ کی بے گناہی جب ہو گئی تو بے گناہی ثابت ہونے پر آپ کو رہا کر دیا جائے گا، لیکن 6 مہینے کا حساب آپ کسی سے نہیں مانگ سکتے، نہیں مان سکتے۔ آپ کو نہ عدالت میں اختیار حاصل ہے، نہ معاشرے میں بات کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ تقریر پر پابندی ہے۔ اگر آپ اس بات پہ تقریر کریں گے جی تو تقریر کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر آپ 6 مہینے جیل اچھا، وہ تقریر کسی بھی موضوع پر ہو، لیکن جب اس جس بندے کو کو پسند نہ جائے، منتظم اعلیٰ پسند نہیں کرتا، پسند نہیں کرتے ہیں، ہاں وہ تقریر جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ یعنی کہ اس میں بتایا نہیں گیا ہے کہ یہ موضوعات اس پر آپ تقریر نہیں کر سکتے، نہیں، بلکہ اس یہ کے ایک کلی اختیار اس کو حاصل اس کو حاصل ہے۔ عجیب۔ یہ اس بل کے مندرجات ہے، اور اس میں ایک شق یہ ہے جو ابھی میں نے کچھ بتائی بھی، لیکن اس کی وضاحت یہ ہے کہ اگر اس جو مدرسہ بنا ہے، مسجد بنی ہے، خانقاہ بنائی گئی ہے، امام بارگاہ ہے، چونکہ یہ سب کے لیے ہے، پورے پاکستان کے لیے ہے، تو اگر وہ منی ٹریل نہ دے سکے تو اس کے اوپر جرمانہ تو ہوگا، وہ الگ ہے، لیکن اس مدرسے کی، مسجد کی، خانقاہ کی، مزار کی جو بھی وقف زمین ہوگی، اس کے اوپر جتنی عمارتیں ہوں گی بغیر کسی نوٹس کے، وہ عمارتیں سب کے سب حکومتی تحویل میں چلی جائیں گی۔ چلیے، یہ ہے خلاصہ جس کے اوپر علماء اٹھے ہیں اور جس کے خلاف تحریک چلائے جانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا، اور باقی میں آپ کو سلیم سلیمانی صاحب، آپ کے اور ناظرین کو یہ بتاؤں کہ یہ بڑا تفصیلی بل ہے، جی یہ تو خلاصے کے طور پر میں نے کچھ باتیں عرض کی، لیکن یہ قانونی زبان میں اگر کوئی وکیل اس کا خلاصہ نکالے اور اس کے اندر جو مندرجات ہیں
اس کو سامنے رکھ کر کے اس کی تفصیلات قوم کے سامنے لائیں تو شاید یہ جو باتیں جتنی ہمیں خطرناک لگتی ہے یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اچھا حضرت، میں ایک بات پوچھتا ہوں، جو آج میں آتے ہوئے موٹر سائیکل پہ میں سوچ رہا تھا کہ جہاں ہماری حکومت ہے یا اپوزیشن جماعتیں ہیں، ٹھیک ہے، مذہبی جماعتوں سے ہٹ کر جو باقی جماعتیں ہیں، وہاں جب کوئی بل آتا ہے ہٹ کر، جب وہ اس کا تعلق مذہبی ایشوز سے نہ ہو، ملک کی بارے میں ہو، تو وہ بل اگرچہ ملک کی ترقی کے لیے ہو، لیکن اپوزیشن پھر بھی حکومت کے راستے میں رکاوٹ، ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے کہ اگرچہ ملک کی ترقی کے لیے ہو، اپوزیشن آ کے رکاوٹ بل میں بنائے گی۔ لیکن یہ کیا مسئلہ ہے کہ جب بھی مذہب، مدارس، مساجد کے بارے میں بل آتا ہے، اپوزیشن اگرچہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار ہو، لیکن ایسی ایشوز میں اپوزیشن والے بھی پیچھے چلے جاتے ہیں اور بلا اختیار اس بل کو پاس کرنے۔ حالانکہ یہ بل بھی جو ہے یہ چند دنوں کے اندر آیا ہے اور فوراً سے پہلے جو ہے یہ اس بارے میں آپ کو بتاؤں کہ باقی تو اگر تفصیل میں جائیں گے تو شاید بات لمبی ہو جائے گی۔ میں اس بل کی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ بل تو قومی اسمبلی سے انہوں نے پاس کروایا، چونکہ قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کی اکثریت ہے۔ جب یہ سینٹ میں گیا تو سینٹ میں باقی اپوزیشن پارٹیوں کے علاوہ جمعیت علماء اسلام نے اس بل کے وقف بل کے اوپر خصوصی طور سے اعتراضات لگائے کہ اس بل کو ہم نہیں مانتے۔ جی، باقی جو ایف ڈی ایف کے بل تھے ان کو بھی نہیں مانتے، لیکن اس کے اوپر جو ہمارے جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر حضرات ہیں انہوں نے اس کو باقاعدہ اس کی نشاندہی کی۔ جماعت اسلامی کے مشتاق احمد صاحب انہوں نے بھی نشاندہی کی، وہاں سے یہ ناکام ہو گئے۔ اچھا، یہ بل جو ہے، میں آپ کو ایک عجیب بات سلیمانی صاحب بتاؤں، یہ بل پنجاب کی اسمبلی نے شہباز شریف کے زمانے میں بھی پاس کیا ہوا ہے۔ اچھا، یہ بل نہیں ہے، اس سے ملتا جلتا ایک چیریٹی ایکٹ کے نام سے بل ہے۔ بالکل وہ بل جو ہے نا وہ اس طرح کا تو نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے سینٹ کے اندر جو متعارف کروایا تھا اور ہم نے اس کو نکلوایا تھا وہاں سے، وہ اس ٹائپ کا ایک بل تھا۔ جی، اس موجودہ حکومت نے جو اسلام دشمنی کی وہ یہ کہ جب انہوں نے مشترکہ اجلاس بلایا تو مشترکہ اجلاس بلانے میں اس بل میں میرے خیال میں ہمارے اس کو لکھنے والے جو ہے ہمارے یہ مشیر وزیر اعظم کے ظہیر الدین بابر اعوان صاحب، مشیر برائے وزیر اعظم برائے پارلیمانی امور، انہوں نے اس بل کے اندر یہ ساری باتیں راتوں رات، چونکہ وہ اسلام آباد کا آدمی ہے، رات کو بیٹھ کر کے وکیل تھا اور یہ ساری باتیں لکھ کر کے اگلے دن یہ اپوزیشن کو خصوصیت کے ساتھ، میرے خیال میں جمعیت علماء اسلام والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بل بھی پاس ہوگا، وہ تو احتجاج ایف ڈی ایف پہ کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ خطرناک بل جو ہے باقی دو بلوں کے ساتھ ملا کر کے یہ بھی پاس کر دی۔ یعنی بتایا اس کا چوری، تھا، ہاں یہ چوری چپکے ہوا ہے اس دفعہ۔ باقی معاملات جو سیاسی طور پہ اپوزیشن والے کر رہے ہیں وہ الگ ہیں، وہ کیوں اجازت دیتے ہیں اس کی وجوہات ہیں، لیکن یہاں پر تو اپوزیشن میں چونکہ جمعیت علماء اسلام کی ایک مضبوط پوزیشن ہے، وہ تو اس کو ماننے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے اور نہ ہو سکتے تھے، لیکن یہ انہوں نے ان دو بلوں کی آڑ میں اس کو بھی پاس کر دی۔ اچھا مفتی صاحب، بات لمبی ہو رہی ہے، اب یہ بتائیں کہ یہ بل چونکہ پاس ہو گیا ہے اور جیسے کہ آپ جو ہے سینئر نائب امیر ہے جو مساجد مدارس کے حوالے سے جو کمیٹی بنی ہوئی ہے، تو اس کمیٹی میں تو پہلے یہ بات بتائیے کہ اس میں کون کون سے مسالک والے شامل ہیں؟ اس میں تینوں مسلک ہیں۔ ہمارے علماء دیوبند کی مسلک پوری فعال طریقے سے اس میں موجود ہے، ہمارے بریلوی مکتب فکر کے اس کے سارے علماء اس میں ماشاءاللہ بہت بھرپور انداز سے کردار ادا کر رہے ہیں۔ اہل حدیث حضرات کے جو علماء ہیں اور ان کے سرکردہ لوگ ہیں، ڈاکٹر فضل الہی صاحب بڑا نام ہے، وہ خود ان اجلاسوں میں شریک ہوئے، حالانکہ وہ کہہ رہے تھے کہ میرا مزاج نہیں ہے کہ میں اجلاسوں میں جاؤں، لیکن وہ دو اجلاسوں میں آئے جی۔ تو اس طرح جو ہے یہ لوگ سارے اس میں شامل ہیں۔ پھر جماعت اسلامی والے ہیں، چونکہ ان کے بھی مدارس ہیں، مساجد ہیں، تو ابھی وہ شامل تو باقاعدہ نہیں ہوئے، لیکن آج ہمارا اجلاس تھا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو بھی دعوت دینی ہے اور وہ انشاءاللہ اس میں شامل رہیں گے۔ اچھا مفتی صاحب، اب تک جو آپ لوگوں نے کہا کہ ہمارے تقریباً 2 میٹنگیں ہو گئی ہے، 2 ہو گئی ہے، تو اب تک جو ہے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس چیز کو نہ مانا ہے نہ آئندہ ماننے کے لیے تیار ہے، تو آگے کی حکمت عملی کیا ہے کہ کیا
کرنے کہہ رہے ہیں. یہ تو وضاحتیں تھی نا. اب اس بل کے بارے میں اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء ہیں, سب نے بیک زبان ہو کر کے اس پورے بل کو مسترد کیا ہے جی کہ ہم اس بل کو نہیں مانتے, جی اور اگر اس بل کو لاگو کرنے کی کوشش کرے گی حکومت تو ہم وہ مزاحمت کریں گے جس کو حکومت بھی یاد رکھے گی. جی کسی صورت میں ہم اس ملک کو ان ممالک کی فہرست میں شامل نہیں ہونے دیں گے جہاں پر علماء کی زبان بندی ہو, جہاں پر مدارس کی تالہ بندی ہو, اور جہاں پر وہ قدغنیں ہوں جی اور وہ بندشیں ہوں جس کو سامنے رکھ کر کے اب تک جو ہمارے علماء نے مساجد اور مدارس کی حریت کے لیے قربانیاں دی ہے, ہم اس حریت کو کبھی بھی انشاءاللہ ضائع نہیں ہونے دیں گے, اور ہم اس کے لیے ہر طرح کی مزاحمت کریں گے. اچھا یہ فیصلہ ہے سب کا. ہاں سب کا فیصلہ ہے. کل جو ہے استحکام پاکستان ایک کانفرنس ہوا ہے, اس میں حضرت مولانا طاہر اشرفی صاحب کہتے ہیں کہ تمام مدارس تمام مساجد وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے, تو جب تمام مساجد مدارس ان کے ساتھ ہے تو ظاہر بات ہے وہ اس بل کو بھی ماننے کے لیے تیار ہے. تو کیا اسلام آباد میں ایسے بھی مدارس ہے جو اس بل کو قبول کر چکے ہیں؟ میں نے ان کا بیان میں نے سنا ہے. میں قوم کو یہ بتا دوں کہ مولانا طاہر اشرفی صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے, میں ان کی کوئی شان میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں یہ بتا دوں کہ ان کے ساتھ یہ جو بل کے حوالے سے آپ نے اسلام آباد میں بات کی, ان کے ساتھ نہ ایک مدرسہ ہے, جی نہ ایک مسجد ہے, نہ ایک عالم ہے. تو وہ تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پورے پاکستان کے 22 کروڑ سوائے اس کے کہ جو انہوں نے یہاں پر اپنے لیے 2-4 آدمی عہدیدار بنائے ہوئے ہیں, اور مجھے پتا ہے کہ جب یہ ان کی مجلس سے اٹھ کے جاتا ہے تو وہ ان کو گالیاں دیتے ہیں. جی یہ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, اچھا. میں نے خود سنی ہے. وہ لوگ تو ہیں ان کے ساتھ 2-4-5 آدمی ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ مولانا طاہر اشرفی صاحب, ہم ان کا احترام کریں گے بحیثیت عالم کے, لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ ان کی طرف سے غلط بیانی ہے. جی سارے علماء سارے مدارس جو میری معلومات کے مطابق اسلام آباد میں اور پورے ملک میں اگر ہیں تو ان کا تعلق زیادہ تر جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ ہیں, جی اور کچھ ہمارے مولانا سمیع الحق صاحب کے گروپ کے ساتھ بھی ہیں, اور بھی اہل سنت والجماعت ہیں, لیکن اکثریت جو ہے ان کا تعلق تو جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہے. جی جی اور میرا اپنا تعلق بھی, میں اس کا سینئر نائب صدر ہوں, جی جی میں جمعیت علماء اسلام کا سرگرم رکن ہوں, جی اور اس کے لیے الحمدللہ اسلام آباد میں ہر سطح پر اس کے لیے ہم کام کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں. سمجھ میں. جی جی تو آپ نے آئندہ کے حکمت عملی کا کیا کرنا ہے؟ 2 میٹنگیں آپ لوگ کی ہوئی, اس میں یہ طے ہوا کہ بھئی ہم کسی صورت میں جو ہے وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر حکومت جبراً اس کو جو ہے نافذ کرنے کا وہ کرتی ہے تو پھر مدارس اور مساجد کا کیا حکمت عملی ہوگی؟ آئندہ کے لیے یہ ہے کہ آج جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے, اس میٹنگ میں اسلام آباد کو ہم نے 6 حلقوں میں تقسیم کیا ہے, جی اور 6 حلقوں میں ہم انشاءاللہ اس جمعرات سے ہم 6 کنونشن کریں گے. جی یعنی ایک حلقے میں سارے علماء کو, دیندار لوگوں کو جمع کریں گے. مثلا ایک حلقہ ہمارا ترنول کا ہے, پھر ایک حلقہ جو ہے F11 G11 سے لے کر کے یہ F8 تک ہے, پھر اگلا حلقہ جو ہے وہ F8 سے لے کر کے آگے پارلیمنٹ تک ہے, پھر ایک حلقہ ہمارا آگے چل کر کے بارکہو کا ہے, ایک جو ہے نا یہ ترلائی وغیرہ کا ہے, ایک آگے روات اور ہومک وغیرہ کا ہے. اس میں ہم 6 کنونشن کر رہے ہیں. اس میں ہم پوری تیاری کروائیں گے لوگوں سے, اور ان کو اس بات پر لائیں گے کہ ہم اسلام آباد میں ایک بھرپور طاقت کا مظاہرہ کریں. جی یہ آج فیصلہ ہوا ہے. جی جی تو جمعرات کو ایک کنونشن یا ایک جلسہ ہوگا ہمارے بریلوی مکتب فکر کے علماء کا مدرسہ ہے, قمر الاسلام سپر مارکیٹ, اس میں سب شریک ہوں گے. جی جی بالکل. دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, جماعت اسلامی والے ان کے ہاں ہیں. پھر ہفتے کے دن ہے, پھر اسی طرح آگے اتوار کو ہے, پیر کو ہیں, اور پھر اب یہ ہم رابطہ کر رہے ہیں بڑے جو ہمارے مدارس کے, وفاق المدارس کے یا دیگر جو تنظیمات ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ کل تک بڑے کنونشن کا بھی اعلان ہوگا. جی اس کنونشن میں ہم حکومت کو دعوت دیں گے جی
کہ ہم افراتفری نہیں پھیلانا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، اور اگر حکومت پھر بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی تو اس کا اگلا مرحلہ جو ہے وہ ڈی چوک میں پھر سارے مساجد اور مدارس کا ایک مدرسہ قائم کرنے کا اعلان ہوگا کہ جس میں تینوں مکاتب فکر کے مدارس قائم ہوں گے، اور اس وقت تک وہ نہیں اٹھیں گے جب تک یہ اس بل کو اور اس کے جو مضر اثرات اس بل کو مسترد قومی اسمبلی سے نہیں کروائیں گے خود، اور جب تک جو ہے یہ اس بل کو سینٹ سے مسترد نہیں کروائیں گے اور یہ خود اعلان نہیں کریں گے تو یہ مدارس انشاءاللہ وہاں بہت بڑی جگہ ہے، تو اس کا موسم بھی سازگار ہے، تو ہمارا انشاءاللہ پکا پروگرام ہے کہ پھر ہم 3-4 بڑے مدرسے وہی ہمارے وزیر اعظم صاحب خود کہتے ہیں کہ بھئی آؤ کنٹینر میں دوں گا، ہمیں کنٹینر نہیں چاہیے، ہم انشاءاللہ زمین پر بیٹھ کر کے انشاءاللہ یہ سارا کچھ کریں گے۔ جی تو ناظرین یہ میں نے جو بات بتائی یہ آخری مرحلہ ہے، یعنی یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ ہمارا فیصلہ اس لیے ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں اس بل کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، ہمیں اس وقت یقین ہے کہ موجودہ حکومت اتنی کمزور ہے اور اتنی ناقص حکومت ہے کہ یہ تو اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتی، یہ ہمارے اوپر کیا ہاتھ ڈالے گی، لیکن یہ جو بل بنائے جاتے ہیں، قانون پاس کیے جاتے ہیں، اس کے مضر اثرات آنے والی نسلوں پہ پڑتے ہیں، بے شک، تو ہمارا اصل ہدف ہماری آنے والی نسل ہے کہ انشاءاللہ آنے والی نسل کو ہم کسی ایسے قانون کے حوالے نہیں کریں گے جس کی وجہ سے وہ اپنے اوپر ایسی قدغنیں اور بندشیں، وہ سامنے آنکھیں کھولے تو آگے ایسی قدغنیں اور بندشیں ہوں جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوں۔ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، آپ حضرات نے جو ہے سینئر نائب امیر مساجد اور مدارس کے حوالے سے جو کمیٹی بنی ہے، ان کے سینئر نائب امیر مفتی عبدالسلام صاحب سے آپ لوگوں نے خصوصی گفتگو سنی۔ جو بل ہے وہ مکمل انہوں نے آپ حضرات کے سامنے بیان نہیں کیا، اس میں تقریباً 30 شقوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کا PDF بنا کر جو انٹرویو ہم نشر کریں گے اس میں جو ہے آپ حضرات کو لنک اس کا دے دیں کہ آپ حضرات اس کو مکمل پڑھ سکیں۔ واٹس ایپ پر ہم اس کو دے دیں گے کہ تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ اس بل کے اندر حقیقت میں ہے کیا۔ یہ جو ہمارے ہاتھ میں کاپی موجود ہے یہ ان کی ہی مشیر نے جو ہے وہ تیار کی ہے، آپ لوگ پڑھ کر جو ہے خود اندازہ لگا سکیں گے۔ مجھے اس بات پر سب سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ صحابہ کے حوالے سے بات آ گئی تو تمام مسالک باوجود اپنے آپس میں اختلافات کی وجہ سے وہ یک جان ہو گئے اور انہوں نے مخالفین کو بھرپور جواب دیا، جس میں اسلام آباد سے مفتی عبدالسلام صاحب، قاضی عبدالرشید صاحب اور یہ بڑے بڑے علماء جو شامل تھے۔ آپ لوگوں نے دیکھا بھی کہ ڈی چوک میں ان حضرات نے جو ہے بڑا زبردست جلسہ کیا اور پیغام دیا کہ بھئی کہ ہم اگر ہمارے اختلافات ہو لیکن اس چیز کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اگر مدارس اور مساجد پر بات آ گئی ہے، آج ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ تمام مسالک کے علماء یک جان ہو کر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ دفاع کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم ان علماء کے لیے دعا گو ہیں اور تمام قوم سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ آج یہ اسلام آباد تک بات ہے، کل یہ پنجاب تک بھی ہو سکتا ہے، پھر پورے پاکستان تک بھی ہو سکتا ہے۔ تمام ملک کے پورے پاکستان کے علماء کو اس بات کو جو سیریس لے لینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ یہ صرف اسلام آباد تک اور یہاں کے چند ایریا تک کی بات نہیں ہے، پورے ملک تک یہ بات آ سکتی ہے۔ کہتے ہیں وہ ایک شعر کا جملہ، شعر تو مجھے یاد نہیں، کہتے ہیں کہ جلیں گے سارے گھر جب آگ لگے گی، اور بھی سارے گھر جو ہے اس میں آگ جو ہے جب یہ بل پاس ہوگا تو تمام جو ہے اس پر شکوک ہوگا۔ ہم آئندہ بھی اس پر مزید پروگرامات کریں گے اور میں مفتی صاحب سے جو درخواست کرتا ہوں کہ وہ آخر میں جو ہے تمام ناظرین کو اپنا کوئی پیغام دے کے اس حوالے سے ان کو آئندہ کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ میں اپنے ناظرین اور سامعین جو بھی اس کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ جسے میں نے بتلایا کہ ہماری بقا کا ہے اور آنے والی ہماری نسلوں کا ہے، تو اس لیے تمام علماء بالخصوص ایک تو اس کا اہتمام فرمائے، طلباء اور دیندار لوگ، کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، استغفار پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی آزمائشوں سے، امتحانات سے ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بارے میں جو کاوشیں کی جاتی ہیں، جو کوششیں کی جاتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو صلاحیتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، تو اپنی صلاحیتیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو
ایسی کاوشوں میں آگے بڑھ چڑھ کر کے استعمال کرنا چاہیے. بے شک. اور اس میں جہاں کنونشن ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کسر سواد قوم فهو منهم، جو کسی جماعت کے یا کچھ لوگوں کے تعداد کو بڑھانے میں بھی اپنا حصہ شامل کرتا ہے تو انہی میں سے شمار ہوگا. تو یہ جو کنونشن ہوں گے، جلسے ہوں گے، جلوس اور ساری چیزیں انشاءاللہ ہوں گی، تو میرے مسلمانوں سے، دیندار نہیں سارے مسلمانوں سے جو کلمہ گو ہیں ان سے اور بالخصوص علماء سے درخواست ہیں کہ وہ اس تحریک کا حصہ بنیں. اس کا نام ہے تحریک تحفظ مساجد اور مدارس اسلام آباد، اور انشاءاللہ اس کو ہم یہاں روکیں گے تو باقی ملک تک اس کے اثرات جانے بھی نہیں دیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت آپ کا اور ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.